मुईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में उम्मत मुस्लिमा मोमिनीन पैरवान विलायत इमाम की खिदमत में हदिये मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की आमद पर। और चनांचे आप वाक़िफ़ है कि हर माह मुबारक है रमज़ान में कुरान करीम के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू होती रहती है इंशाअल्लाह। और इस साल भी एक सिलसिला शुरू करने का इरादा किया है, जो काफ़ी दोस्तों ने और काफ़ी बरादरान ने ख़्वाहारान ने इसरार भी किया था कि एक ऐसा मौजू छेड़ा जाए और एक ऐसी बहस हो कि जिसका फ़क़दान भी है और ज़रूरत भी शिद्दत से महसूस होती है। लिहाजा सबसे बेहतर यही है कि माह मुबारक रमज़ान में उसी चीज़ को मतरह किया जाए और उसी चीज़ पे गुफ्तगू की जाए कि जो माह मुबारक रमज़ान से मुताल्लिक़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको मोर्द बहस करार दिया जा सकता है, लेकिन जो जान है और जो रूह है माह मुबारक रमज़ान की, वो है नुज़ूल कुरान और नुज़ूल वही। और इंसानी माशरे की हयात के लिए भी, इंसानी माशरे की बका और इर्तिक़ा की ज़ामिन भी यही वही इलाही है। लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सिलसिले को शुरू किया है और इसका उन्वान भी यही रखा है कि एक तफ़सीर हो, एक ऐसी तफ़सीर की जिसकी महक, जिसकी खुशबू इस महीने से भी ज़्यादा जिसकी वसअत हो और जिससे हर उस ज़ुल्मत का देखो और हर उस वीराने को, हर उस सुनसान बस्ती को जो इंसानी माशरे में पाई जाती है, उसको आबाद किया जाए, उस तक इस तफ़सीर की महक पहुँचे, उसकी इस खुशबू से इस वीरानी गुलिस्तान को महकाया जाए और इसको सजाया जाए। यही कोशिश है कि इस तफ़सीर तस्नीम में कि हर रोज़ ये सिलसिला चलता रहे और इसी की ज़रूरत के मुताबिक, जैसा कि हमने पिछले कई सालों से भी आदाब कुरान फ़हमी के बारे में बहस की थी कि कुरान फ़हमी के कौन से आदाब होने चाहिए और किन आदाब की रियायत करते हुए हम कुरान को फ़हम कर सकते हैं। कुरान की जो फ़हम के उसूल है उनको किस तरह से मुराअत करना होगा, किस तरह से उनकी रियायत करनी होगी। और उसके बाद शिनाख्त कुरान का हमने एक सिलसिला शुरू किया जो मुसलसल चलता रहा, गरचे मुश्किलात भी थी मसलन इंटरनेट वगैरह के हवाले से भी, लेकिन फिर भी एक अहम सिलसिला रहा। और शिनाख्त कुरान में भी इसी बहस को मद्देनज़र रखा गया कि कुरान बिलाखिर कुरान की शिनाख्त के हवाले से जो अहम शिनाख्त हमें चाहिए कि ख़ुद बज़ात ख़ुद कुरान है क्या चीज़, कुरान किस मकसद के लिए आया है और कुरान का हदफ क्या है, कुरान के अगराज़ व मकासद की शिनाख्त हमने करवाई उसमें। और उसके बाद दूसरी शिनाख्त जो दरवाक़ा बहुत ही ज़रूरी थी, एक ये कि कुरान के अंदर क्या पाया जाता है, कुरानी मौज़ूआत क्या है, किन मौज़ूआत को कुरान ने छेड़ा है और उनकी तरफ भी इशारा किया गया। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे तफ़सीर तस्नीम के उन्वान से। ये शायद बहुत सारे बरादरान और ख़्वाहारान के लिए ये उन्वान शायद आशना होगा और इस उन्वान की भी एक दरवाक़ा इल्लत है, एक सबब है कि क्यों हमने इस उन्वान को नज़र में रखा है। देखिए, मैं सबसे पहले एक मुक़द्दिमतन अर्ज़ करूँ कि कुरान करीम के हवाले से माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन फ़ुर्सत है कुरान करीम में जुस्तजू करने की। आयात रिवायात बहुत सारी पाई जाती हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बहुत सारी ताकीदात हैं कि इस महीने में कुरान की तिलावत की जाए, कुरान को फ़हम किया जाए, कुरान को पहचाना जाए, कुरान की हकीकत से इंसान मानूस हो।
لہذا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تفسیر تسنیم کا ارادہ کیا۔ تفسیر تسنیم جانا پہچانا نام اس جہت سے ہے کہ چونکہ حوض علمیہ قم کے اور عالم تشیع کے نہیں بلکہ عالمی انسانیت کے اسلامی بہت عظیم اسلامی اسکالر، آیت اللہ مجتہد، عظیم فلسفی، عظیم حکیم، عظیم مفسر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو تفسیر کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے تفسیر کا جو نام رکھا ہے وہ ہے تفسیر تسنیم، بلکہ پورا نام اس کا دحاق تسنیم ہے۔ لہذا اسی تفسیر کو ہم نے یہاں پہ انتخاب کیا ہے۔ آپ لوگ واقف ہوں گے کہ اس انتخاب کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو ابھی چونکہ مفسر بھی حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور جو یعنی ایک تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر اس جہت سے کرنا کہ جو موجودہ مسائل ہیں اور جو موجودہ دور کے جو پیچیدگیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جن کے لیے ایک رائے حل چاہیے، اور قرآن سب سے بہترین رائے حل عطا کرتا ہے۔ لہذا قرآن کو موجودہ دور کی شکل میں اور موجودہ پیچیدگیوں اور مشکلات کے لیے قرآن سے ہم کوئی رائے حل ڈھونڈے، اسی لیے تفسیر تسنیم کا انتخاب کیا گیا۔ اور بھی زاویے ہیں کہ جن زاویوں کو ہم نے نظر میں رکھا ہے، میں فقط ایک اشارہ کرتا چلوں اس پہلے درس میں کہ کیوں اس کا انتخاب ہوا، کیا خصوصیت ہے۔ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر نمونہ ہے جو رائج تفسیر، یا تفسیر نور ہے، یا تفسیر المیزان ہے کہ جو تفسیر کبیر کے نام سے بھی معروف ہے، سب سے بڑی تفسیر ہے عالم تشیع میں، اور ہر جہت سے علمی حوالے سے، فلسفی حوالے سے بہترین تفسیر ہے۔ ایک مقایسہ ہم کریں اس سے پہلے کہ میں تفسیر کی درواقع اس تعریف میں وارد ہو جاؤں کہ تفسیر کہتے کسے ہیں اور تفسیر کا مفہوم اور منطوق کیا ہے، اس سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ قدس سرہ، علامہ طباطبائی اور تفسیر تسنیم جو کہ فلسفی اور حکمتی حوالے سے اعلیٰ ترین نمونے ہیں اور سب سے بہترین تفسیر مانے جاتے ہیں، ساری تفسیر بہترین تفسیر ہے، لیکن علمی حوالے سے، فلسفی حوالے سے جس کی وسیع تر جس کے ابعاد پائے جاتے ہیں، اس میں ان دو تفسیر کا سر فہرست نام ہے۔ جو مفسر قرآن، اگر واقعی مفسر قرآن ہم دیکھیں تو واقعی مفسر قرآن خود انبیاء ہیں، خود اولیاء الہی ہے، خود اہل بیت علیہم السلام ہیں، چونکہ انہوں نے مثلا اصلی دعوت دی ہے قرآن کی جانب، انبیاء پہ وحی نازل ہوتی تھی اور اہل بیت علیہم السلام نے قرآن کی حقیقی تفسیر کی ہے۔ تفسیر المیزان کی خصوصیت یہ تھی کہ گزشتہ افکار، گزشتہ فکروں کے اندر جو تفسیریں لکھی گئی تھی اور جو تفسیریں بیان کی گئی تھی، اگر ہم المیزان کو دیکھیں تو تفسیر المیزان ایک تکمیل تھی اور ایک تتمیم تھی، یعنی اگر کہیں پہ کوئی نقص رہ گیا تھا، اگر کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی تھی تفاسیر میں، علامہ طباطبائی نے اپنے تفسیر المیزان کے ذریعے سے اس کمی کو دور کیا اور اس کمزوری کو تکمیل کیا، یعنی مکمل کر دیا۔ اگر کہیں پہ کوئی نقص تھا، اپنے تفسیر کے ذریعے سے اس کو درواقع مکمل کیا۔ ایک یہ زاویہ تھا۔ دوسرا یہ کہ یعنی گزشتوں کے لیے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے مفسرین کے لیے، آنے والے صاحبان علم، صاحبان فہم قرآن رکھنے والوں کے لیے علامہ طباطبائی نے ایک درواقع سمت و سو ایجاد کیا، یعنی ایک ڈائریکشن دی قوم کو، قوم کے دانشوروں کو، قوم کے مفسرین کو، قوم کے علماء کو، کہ وہ کس سمت و سو میں قرآن کی تفسیر اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اس سے بھی مکمل تر کر سکتے ہیں جو علامہ نے کی تھی۔
لہٰذا ایک وسیع افق کو، ایک وسیع درواقہ دائرے کو علامہ طباطبائی نے آئندہ آنے والے علماء کے لیے سامنے رکھا، جیسا ایک وسیع میدان کھول دیا، ایک وسیع میدان، یعنی بے انتہا میدان۔ ایک یہ دوسرا ہے کہ جو روش تھی، روش جو علامہ نے اپنائی تھی، علامہ طباطبائی نے اس روش کے ذریعے سے آشکار کیا، یعنی روش میں عقل اور نقل کا بہت دخل تھا، یعنی عقلی اعتبار سے، اور نقل یعنی روایات کو اور سنت کو پیش کیا گیا۔ علامہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر دہاق کے تسلیم کے ذریعے سے، در واقع فرض کیجئے کہ ایک سمندر تھا، اور اس سمندر کے ساحل پہ علامہ جوادی کھڑے ہیں، اور اس سمندر، یہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے ذریعے سے جو ساحل پہ پیاسے آتے ہیں، جو ساحل پہ اس دریا کے کنارے تشنگان آتے ہیں، تشنگان علم و معرفت، ان علم و معرفت کے تشنگانوں کو اور درواقع پیاسوں کی پیاس بجھائی۔ لیکن یہاں پہ کس چیز کو نظر میں رکھا؟ یہاں پہ عقل و عرفان۔ اب یہاں پہ فقط عقل و روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ عقل یعنی دوسرے الفاظ میں اس طرح سے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ فرقان برہان اور قرآن عرفان، یعنی عرفانی جو رنگ اور عرفانی جو ذوق پیدا کیا علامہ جوادی عاملی نے، اس کے ذریعے سے در واقع اس کس چیز کی طرف دعوت دی؟ اس قرآن کی اس حقیقت کی طرف علامہ جوادی عاملی نے۔ ایک خاص ایک اہمیت تھی ان دونوں تفاسیر میں، اس حوالے سے کہ وہاں پہ برہان و عقل اور سنت و روایات، اور یہاں پہ برہان و عقل اور عرفان اور وہ ذوق عرفانی جو یہاں پہ پایا جاتا تھا، جو حکمت مطالعہ کے زیر سایہ پایا جاتا تھا۔ خصوصیت کیا؟ یہ ایک ابتدائی بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ چونکہ علمی بحث ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ جو سننے والے ہیں اور جو ماہ مبارک رمضان کی اس حقیقت کو درک کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی حقیقت سے آشنا چاہتے ہیں، کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سرسری ہم بحث نہ کریں، ہم سطحی نہ سوچیں، ہم اپنے آپ کو اولو الالباب کے زمرے تک لے آئیں۔ یعنی ہر ماہ مبارک رمضان آتا ہے، گزرتا ہے، چلا جاتا ہے، اور یہ عظیم فرصت، اس سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے۔ بہتر کہ ہم اپنی اس لیول کو، جو ہماری منطق ہے، جو ہماری عقل ہے، جو ہمارا عرفان ہے، اس لیول کو ہم بڑھائیں۔ اگر ہم عام تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، عام تفسیر سننا چاہتے ہیں، آج اس سے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس حقیقت سے اور آشنا ہو سکے، چونکہ اس میں کافی گہرائی ہے۔ کچھ خصوصیات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو تفسیر المیزان اور تفسیر تسنیم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، دو جہت سے، ایک ساختار ہوتا ہے جو خود بخود اس کا ساختار ہے تفسیر کا، وہ حقیقت ہے تفسیر کی۔ دوسرا اسلوب ہے، اسلوب یعنی روش، میتھڈ، جو یہ دونوں اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو مشرب ہے، مشرب تفسیری، یعنی تفسیری جو روش ہے، روش کار ہے علامہ طباطبائی کا، ان دونوں جہت سے، یعنی ساختار کے حوالے سے بھی اور اسلوب کے حوالے سے بھی یہ متفاوت ہے، فرق کرتا ہے آیت اللہ جوادی عاملی کے ساتھ۔ مثلا جو آیات پہ جو نظر ہے، آیات کو پوری ولایت دی گئی ہے تمام علوم پہ، یعنی جب بحث کی جاتی ہے تفسیر میں، تو تفسیر میں ہر طرح کی حاکمیت اور ولایت علمی کو نفی کیا جاتا ہے۔
بلکہ فقط اور فقط اس میں قرآنی آیات کو فوقیت دی جاتی ہے. یعنی اگر کہیں پہ کسی علم کے بارے میں بھی بحث کرنی ہے، یعنی الگ سے، مثلا فرض کیجئے 4-5 علوم ہیں، مثلا ایک علم سائنس ہے، مثلا سائنس ہے، اکانومی ہے، اکانومی کا علم ہے، اقتصادیات کا، معاشیات کا علم ہے، اجتماعیات کا علم ہے، تربیت کا علم ہے، قانون کا علم ہے. یہ سارے علوم ایک طرف اور قرآن مثلا اس کے پرلر کھڑا کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے علوم ان کی اپنی حیثیت ہے، لیکن الگ سے ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، بلکہ مفسر آ کے قرآن کے زاویے سے، یعنی تفسیر المیزان اور اس میں تفسیر تسنیم میں کیا کیا گیا؟ در واقع قرآن کے علم کو حقیقت کا در واقع وہ تصور دیا گیا، یعنی حقیقت قرآن کے علم کے ساتھ ہے. باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن کی اس نورانی حقیقت کے سائے میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو رد کیا جاتا ہے. ان علوم کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن الگ سے قرآن کے پرلر ان علوم کو بھی قبول کیا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ قرآن بالا ہے، علم قرآن بالا ہے، اور علم قرآن کے سائے میں، قرآنی آیات کی نورانیت کے سائے میں یہ سارے علوم جتنے بھی ہیں ان کی پذیرش ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے، وگرنہ خود بذات خود ان علوم کی الگ مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا ہر طرح کی ان کی کوئی ولایت نہیں ہے، کسی بھی علم کی کوئی ولایت اور حاکمیت نہیں ہے، بلکہ حاکمیت کس کی ہے؟ حاکمیت قرآن کی ہے، حاکمیت آیات قرآن کی ہے. لہٰذا آیات قرآن نور ہے، آیات قرآنی کے اندر سر اسرار ہی اسرار پائے جاتے ہیں. لہٰذا یہ تمام علوم اس جہت میں جاتے ہیں اور اس نورانیت کو سمجھنے میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. ایک یہ چیز، لہٰذا قالب جو ان کا ہے، قالب مثلا فقہی، کلامی، عرفانی، فلسفی، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ سیراب ہو جاتے ہیں. مثلا فقہ بھی سیراب ہوتا ہے، کلام بھی سیراب ہوتا ہے، عرفان بھی سیراب ہوتا ہے، فلسفہ بھی سیراب ہوتا ہے. لیکن کس کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں یہ سارے علوم؟ یہ زلال وحی کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں. در واقع نورانیت جو وحی قرآنی کی ہے ان کے ذریعے سے یہ سیراب ہوتے ہیں، وگرنہ مستقل میں ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے. ایک دوسرا ہے کہ تمام انسانی آباد، یہ ایک چیز. دوسری چیز جو اس تفسیر میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قرآن کو ایک جامع حیثیت دی گئی ہے. یعنی ایک جب قرآنی آیتیں معاشرے کو دیکھتی ہے تو کسی ایک زاویے کو نہیں دیکھتی، بلکہ معاشرے کے تمام زاویوں کو دیکھتی ہے. تمام زاویوں پہ قرآنی آیات کا تسلط ہے. مثلا اگر انسان جو اس تفسیر حکیم متعلہ کی نظر میں ہے، انسان کی حیثیت ایک عبد کی حیثیت ہے، اور تمام کائنات کا رب جو ہے وہ مولا ہے. لہذا انسان اور خالق کائنات، رب الکائنات کا رابطہ جو ہے وہ عبد اور مولا کا رابطہ ہے. یہ ایک، لیکن یہ فقط عبد اور مولا کے درمیان رابطہ جو ہے یہ عبودیت کا رابطہ فقط اتنا تنگ نہیں ہے، بلکہ اس تفسیر کے زاویے سے تمام جو روابط ہے، چاہے اقتصادی رابطہ ہے، چاہے تربیتی رابطہ ہے، اجتماعی ہے، سیاسی ہے، حقوقی ہے، قانونی ہے، ثقافتی ہے، تہذیبی ہے، ادبی ہے، جتنے بھی رابطے انسانی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، سارے رابطوں میں ایک عبودیت کی نورانیت پائی جاتی ہے. یعنی در واقع یہ سارے روابط انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ فقط عبادت میں نہیں ہے کہ اس کو عبودیت کا یہ رابطہ برقرار کرنا پڑے، بلکہ انسان کے جتنے بھی زاویے ہیں، جتنے بھی ابعاد ہیں، جتنے بھی زندگی کے موڑ ہیں، ان تمام ابعاد اور ان تمام زاویوں میں خدا کے ساتھ جو رابطہ انسان کا ہے وہ عبودیت کا رابطہ ہے. لہذا عبودیت
چھلکتی ہے، عبودیت کا نظارہ تمام ابعاد پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسری چیز ہے جو اس تفسیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس تفسیر کی جو نگارش ہوئی ہے، جو تفسیر تسنیم تالیف ہو رہی ہے، یہ تفسیر ایک ایسے دور میں تالیف ہو رہی ہے کہ نظام اسلامی بھی وجود میں آ چکا ہے اور پورے دین کو آزادی ہے، پورے مکتب تشیع کو آزادی ہے اور آزادی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ حوزہ علمیہ کم کے ذریعے سے، حوزہ علمیہ نجف کے ذریعے سے عالم تشیع ہی نہیں بلکہ پورا عالم انسان معرف تشیع سے آشنا ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس دور میں اس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ لہٰذا وہ مخفی ابعاد جو علامہ طباطبائی کے دور میں تفسیر المیزان کے اندر باقی رہ گئے تھے، وہ مخفی معارف، وہ ایک کے بعد ایک کر کے آہستہ آہستہ وہ آشکار ہو رہے ہیں، ان کو آشکار کیا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ تفسیر تسنیم میں۔ یعنی چونکہ اس دور میں اتنی وسعت نہیں تھی، اتنا معارف اہل بیت آگے نہیں جا چکے تھے، لہٰذا بہت سارے زاویے ایسے تھے جو مخفی رہ گئے تھے، چونکہ وہ شبہات، وہ علمی مسائل، وہ علمی مباحث اور ٹیکنالوجی کا اتنا دبدبا نہیں تھا، نظام اسلامی اس عروج پہ نہیں تھا، لہٰذا وہ مشکلات، آسیب، چیلنجز نہیں آ چکے تھے، لہٰذا اس تفسیر میں وہ پہلو پوشیدہ رہ گئے، چونکہ اس پہ تو قلم فرسائی ہی نہیں کرنی تھی، چونکہ وہ چیلنجز تھے ہی نہیں۔ لیکن آج نظام اسلامی کے دور میں جب کہ تشیع اور معارف تشیع پورے عالم پہ چھا گئے ہیں، اور الحمدللہ حوزہ علمیہ کی برکت سے اور علماء کی برکت سے، مبلغین کی برکت سے پورے عالم میں، پورے عالمی معاشرے کے اندر اسلامی ناب محمدی کے معارف جا چکے ہیں، لہٰذا وہاں سے چیلنجز بھی ہو رہے ہیں، وہاں سے شبہات بھی بنائے جاتے ہیں اور علمی مشکلات بھی کھڑی کی جاتی ہیں جو تفسیر تسنیم کے ذریعے سے ان چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ المیزان، جیسے میں نے کہا تھا، ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ المیزان در واقع ایک تکملہ تھا، ایک تکمیل تھی گزشتہ تفسیروں کے لیے، لیکن خود المیزان کی تکمیل جو ہے وہ بعض حیثیت سے خود تفسیر تسنیم ہے۔ کیوں؟ وہ اس حیثیت سے، مثلا جہاں پہ فقہی مسائل تھے، مباحث فقہی تھے اور آیات احکام یا قوانین اور حدود الہی کی جو آیتیں بیان ہوئی تھی، تفسیر المیزان میں ان کو زیادہ مورد بحث قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، لیکن علامہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان کی، یعنی فقہی مباحث کو اتنا رنگین بنا دیا اور اتنی وضاحت ان کی کہ جو گوشے اس تفسیر میں کمی کے شکار تھے وہ اس میں مثلا وہ نظر آنے لگے، وہ رنگین نظر آنے لگے۔ لہٰذا اس کے دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ مہم اور ایک فائدہ اہم ہوا۔ اس کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوا کہ علامہ کے مشرب کے زاویے سے ان آیات کی تفسیر کی گئی، یعنی جو مشرب عرفانی، عقلی، فلسفی جو مشرب تھا در واقع، اسی زاویے میں مثلا علامہ نے جو تفسیر یہ روش اپنائی تھی، تفسیر قرآن بقرآن، اسی مشرب کے زاویے میں ان کی تفسیر کی گئی، لہٰذا اس خالی فضا کو مکمل کیا گیا، نہ کہ اس خالی جگہ پہ کوئی اور چیز ڈالی گئی۔ لہٰذا ایک نقطہ یہ تھا یہاں پہ جو مہم نقطہ تھا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ بحث جو تھے وہ فقہی مباحث تھے، لہٰذا ان فقہی مباحث کو، خود فقہ کو قرآن کا خدمت گزار بنایا گیا، یعنی قرآن کو در واقع فقہ کی الگ ایک حیثیت نہیں تھی قرآن کے مقابلے میں، بلکہ قرآن کے لیے ایک ابزار کی حیثیت سے فقہ بھی آنے لگا اور فقہ نے بھی زانوئے ادب طے کیا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، یعنی جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے
کہ آج اگر ہم حوزے احکام میں ان آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ علامہ نے بھی اس کی طرف اور علامہ جواد عاملی نے بھی اس کی طرف کافی توجہ دلائی، وگرنہ ہر کوئی جو بھی آتا تھا فقہی حوالے سے جو فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ سامنے آتا تھا کہ اس حقیقت سے غفلت کی جاتی تھی۔ مثلا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حکم فقہی جو ہے، مثال کے طور پہ یہ حکم فقہی یہ قرآن میں تو آ چکا ہے، لیکن پتہ نہیں اب یہ عام ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، اس طرح کی تعبیریں کی جاتی تھی۔ علامہ جواد عاملی نے اس کی وجہ سے چونکہ اب فقہی احکام کی اور قوانین کی وضاحت جو فرمائی، آیات کی جو تفسیر فرمائی، لہٰذا اس کے ذریعے سے یہ بہانے اب ختم ہو گئے۔ اب یہ بہانے ختم ہو گئے اور یہ بہانہ نہیں رہا، بلکہ صرف بہانہ یہ ہوتا تھا مثلا علماء کو، مجتہدین کو، کہ چونکہ قرآن تو یا مطلق ہے یا عموم ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لہذا سنت، اجماع، عقل ان سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ لیکن علامہ نے اس بہانے کو ختم کر دیا اور یہ کمزوری اور غفلت جو پائی جاتی تھی اس کو دور کر دیا۔ لہذا قرآن کو بھی یعنی فقہ تشیع اور فقہ تشیع بھی قرآن کی خدمت کرنے لگا۔ ایک اور چیز جو پائی جاتی تھی وہ اس تفسیر تسنیم کی جو ایک خوبی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے نکات اور لطائف کی ایک بحث ہے۔ اس لطائف کی بحث میں درواقع علامہ نے ان اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے، ان رموز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن رموز کے ذریعے سے بہت سارے ابواب کھول سکتے ہیں ہم علم میں اور دوسرے امور میں۔ لہذا یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ مثلا ایک مشہور روایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے مراحل ہیں قرآن کے بہت سارے پردے ہیں قرآن کے اوپر۔ مثلا اس میں سے 4 مرحلے بہت ہیں: العبارات والاشارات واللطائف الحقائق۔ عبارات، اشارات، لطائف، حقائق، یہ 4 مرحلے قرآن فہمی کے ہیں، قرآن سمجھنے کے ہیں، لیکن ان 4 مراحل میں سے 3 مراحل عوام تک ہیں، لیکن 4تھا مرحلہ جو ہے الحقائق، یعنی آیت کریمہ کی حقیقت کیا ہے، اس اصل حقیقت سے کون آشنا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام، اوصیاء، اصفیاء اور اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ باقی 3 مرحلے جو ہے، ان 3 مرحلوں میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے، فقط عبارت تک خالی نہ رہے، فقط سرسری اور سطحی طور پہ ترجمہ دیکھے، سطحی تفسیر سے کام نہ لے، بلکہ اشارات کی طرف جائے۔ اور یہ بحث اشارات اور لطائف کی بحث بھی علامہ نے اس میں کی ہے۔ درواقع دوسری اصطلاح یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ 2 المیزان ہیں۔ درواقع المیزان کا دوسرا رخ ہے۔ ایک المیزان وہ ہے جو المیزان صامت ہے، ایک المیزان جو ناطق ہے۔ المیزان صامت جو علامہ طباطبائی نے لکھا، جو بعض جگہ پہ بات نہیں کرتا، جو المیزان ناطق علامہ جواد عاملی کی تفسیر تسنیم ہے، جس نے باتیں کروایا کس سے؟ المیزان صامت سے۔ المیزان صامت جہاں پہ خاموش تھا یا جہاں پہ اتنی تبیین یا تفسیر اور تحلیل نہیں ہوئی تھی، لیکن علامہ جواد عاملی تفسیر تسنیم نے وہاں پہ زیادہ بحث کی اور زیادہ تبیین کی ہیں۔ یہ بھی ایک خاصیت تھی، ایک خصوصیت ہے اس تفسیر کی۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس میں، وہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن سے رابطہ قائم کرتا ہے وہ اپنی ظرفیت کے اعتبار سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ مثلا عام طور سے ہم نے دیکھا ہوگا، مثلا عوامی سطح اور سوچ اور فکر یہ ہے کہ وہ قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو لمس کرتے ہیں، قرآن پڑھنا ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی قرآن اگر وہ پڑھے تو بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ لیکن یعنی رابطہ ان کا اپنی ظرفیت کے اعتبار سے، ان کی ظرفیت، ان کے علم کی وسعت اتنی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی کج فکر ہے، اگر کسی کی فکر محجور ہے،
اس میں کمی ہے، کجی ہے، انحراف ہے، اگر وہ اس انحراف کے ذریعے سے قرآن کے سامنے آئے تو وہ قرآن چونکہ راہ مستقیم ہے، قرآن چونکہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، اس میں کوئی کجی یا انحراف نہیں ہے، تو راہ مستقیم پر آنے کے باوجود بھی وہ انحراف اور کجروی کا شکار ہو سکتا ہے، مہجوریت کا شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا لیکن جس کی فکر اور جس کی ظرفیت، جس کا تفکر مستقیم ہو، اور وہ جب راہ مستقیم پہ آتا ہے تو اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا صحیح اور سالم فکر رکھنے والا انسان جب راہ مستقیم پہ آتا ہے تو اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے، لیکن منحرف اور غلط فکر رکھنے والا انسان جب راہ مستقیم پہ آتا ہے تو اس کے اندر کج فہمی اور کج روی پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی آیتوں میں بھی جاتا ہے لیکن گمراہی وہاں سے حاصل کر کے نکلتا ہے۔ لیکن راہ مستقیم پہ صحیح اور سلیم العقل انسان اور سلیم الفکر انسان، وہ اس میں وارد بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر استقامت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ قرآن کا مدافع بن جاتا ہے، قرآن کا دفاع کرتا ہے، قرآن سے بغض نہیں رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال آج کے دور میں یہی جو ابھی کچھ مہینے پہلے جس نے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی تھی قرآن کی بعض آیتوں کے خلاف، وہ نام نہاد اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی کہتا تھا کہ 26 آیتوں کو نکالنا چاہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی ظرفیت اور فکر جو وہ سلیم نہیں تھی، سالم نہیں تھی، اگرچہ مکتب جو اس کا تھا وہ راہ مستقیم کا تھا، لیکن چونکہ اس کی فکر غلط تھی، اس کی سوچ اور ظرفیت وہ اس میں انحراف تھا، لہذا راہ مستقیم کے باوجود بھی وہ انحراف کا شکار، قرآن سے اسے کچھ نہیں ملا جز ان کے اس کے خسران میں اور اس کے نقصان میں زیادتی ہوتی۔ لہذا سلیم الفکر انسان بن جائے تو قرآن سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو ہم اگلے جلسوں میں اور اگلے دروس میں انشاءاللہ آپ کی طرف پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلیم الفکر بننے کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔